बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल लम्हा बलम्हा बदल रही है। मियां नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हवाले से खबरें बड़ी गर्म हैं। ECL से वज़ीर आज़म की सदारत में उनका नाम निकाल दिया गया। उसके बाद बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। उस हवाले से हम सईद आसिफ साहब एडिटर हैं, नवाज वक्त में DP एडिटर हैं, और इसके साथ साथ सईद आसिफ साहब वकील भी हैं। तो इनकी राय हर हवाले से, सहाफ़ी हवाले से और वकालती हवाले से, कानूनी हवाले से बाकी लोगों से ज़्यादा है। मैं सईद आसिफ साहब से पूछते हैं कि अब तक की क्या सूरत हाल है और आगे जाके मियां नवाज शरीफ क्या बाहर चले जाएंगे, क्या वो बॉन्ड दे देंगे? अगर बॉन्ड नहीं देते तो फिर क्या सूरत हाल बन सकती है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें असल जो देखने वाली बात है वो ये है कि मुखलिस कौन है इस हवाले से कि मियां नवाज शरीफ की जब अदालत हुई, उसकी खबरें आई, तो उसके बाद हुकूमत का क्या रिएक्शन था। हुकूमत ने यकीनन संजीदगी के साथ इस पर गौर किया। खुद जो पंजाब की वज़ीर सेहत है यास्मीन साहिबा, उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया और सरकारी मेडिकल बोर्ड ने ये तस्दीक की कि इनकी हालत जो है वो ख़ास तौर पे प्लेटलेट्स के हवाले से, जिस तरह वो तेज़ी से गिर रहे थे, फिर ऊपर जाते फिर गिरते थे, तो उस हवाले से वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा था कि इसकी काज क्या है। तो मेडिकल बोर्ड ने ही ये तशखीस किया कि वाकई इनकी हालत जो है वो ज़्यादा तशवीशनाक है और किसी वक्त भी ये नुकसानदेह साबित हो सकती है मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से। तो इस तरह एक हमदर्दी का जो पहलू वो गालब आया उन असूलों पर जो इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में वज़ा किए कि किसी के साथ रियायत नहीं करनी, कानून सबके लिए बराबर है और बेलाग एहतसाब होना है, हर एक का मुल्क के जो शहरी है वो मुसावी है कानून की नज़र में। तो इस पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता फिर नज़र आया सेहत के हवाले से। लेकिन बात यह है कि ये मामला तो हो गया कि थोड़ा सा एक टिल्ट जो है, वो झुकाव जो है, वो एक हमदर्दी का जो पहलू है वो नज़र आता रहा। उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ, अब अदालत ने भी रिलीफ दे दिया, 2 महीने की बेल दे दी नवाज साहब को सिर्फ हेल्थ तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर कि इनकी सेहत इस काबिल नहीं है कि ये जेल में रहकर अपना इलाज कर सके, इसलिए इनकी स्वाबदीद है कि ये जैसे चाहे अपना इलाज करे। उस स्वाबदीद में ज़ाहिर है मुल्क से बाहर जाना भी शामिल था। अगरचे अदालत ने आज खुद फैसला नहीं किया नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने के हवाले से, क्योंकि अदालत की भी ये राय ही सामने आती है कि ये मामला वफाकी हुकूमत का होता है, किसी का नाम ECL में डालना है या नहीं डालना। तो ये बात जो है हुकूमत की कोर्ट में जब आई तो हुकूमत के लिए थोड़ी सी एक मुश्किल फिर पैदा हुई कि इससे अब कैसे हमने मीट विद कैसे करना है, अपने असूल कैसे कायम रखने हैं, उस असूलों को कंप्रोमाइज किस तरह नहीं होने देना और इनको रिलीफ किस तरह देना है। तो फिर उन्होंने एक वेव निकाला कि नैब के हवाले कर दिया इनका, नवाज शरीफ साहब का मामला के नैब इसका जायजा ले कि क्या इनकी हेल्थ ऐसी है और कानून इसकी इजाजत देता है कि इनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। नैब ने भी इसमें एक ट्रिक खेला, एक कौमी इदारे की हैसियत से उसने भी कोशिश की कि कोई इल्ज़ाम उसके सर पे ना आए। उसने बाल जो है वापस फेंक दी हुकूमत की तरफ, ये कह करके ये आप ही की स्वाबदीद है, आप चाहें तो ECL से इनका नाम निकाल के आप इनको मुल्क से बाहर जाने दें, चाहे तो मुल्क के अंदर ही रखें। तो अब ज्यादा उलझन का शिकार फिर इस तरह हुई कि ये सारा जो है मलबा ये हुकूमत के साथ ही अल्टीमेटली आना था। तो फिर हुकूमत के कुछ जो सर्कल्स हैं उनको अपने जो असूल है वो याद आए कि अगर हमने इस पर कंप्रोमाइज कर दिया तो फिर हमारी सियासत कहाँ की रहेगी, हम कैसे फेस करेंगे अवाम को। तो इसमें फिर मैं नहीं कहता कि ये दो राय किसी की का इंडिपेंडेंट व्यू है, जैसा कहा जाता है कि वजीरों में इख्तलाफ राय है, कुछ वजीरों ने इज़हार ख्याल भी किया है, बयानबाजी भी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक इज्तिमाई अप्रोच है इस हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब की अपनी सोच जो है वो गालिब होती है। इमरान खान साहब जो कहते हैं, जो पॉलिसी वजह करते हैं, उनके काबीना के लोग उसी को टो करते हैं, उसी को आगे लेकर चलते हैं। इसलिए ये अगर इसमें थोड़ा सा रुकावट का पहलू नजर आया तो उसमें इमरान खान साहब की अपनी सोच का मुंदखल था। उनके अपने बयान भी कैटेगरिकली आते रहे
کہ کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں کی جائے گی. کل کا دن بھی ان کے بیانات جو ہے میڈیا کی زینت بنے ہیں کہ کسی کے ساتھ رو رعایت نہیں کی جائے گی. اس حوالے سے پھر انہوں نے کابینہ کی ایک کمیٹی بھی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی وفاقی کابینہ کی کہ یہ کمیٹی اس کا جائزہ لے لے. اس کمیٹی کے روبرو شہباز شریف صاحب بھی پیش ہوئے، انہیں کہا گیا تھا کہ آپ پیش ہو، تو اس کے سامنے عدالتی فیصلے بھی رکھے گئے، نیب کا جو آرڈر تھا وہ بھی رکھا گیا. تو اس نے جائزہ لینے کے بعد تحفظات کا جو اظہار تھا وہ سامنے آیا کہ جانا چاہیے یا نہیں، وہ گو کی کیفیت. تو پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا. وفاقی کابینہ نے اب دیکھیے جو مشروط اجازت دی، جو شرطیں عائد کی، وہ شرطیں ہی بذات خود ان کو نہ بھیجنے والی تھی کہ یہ شرطیں قبول نہیں کریں گے. اور مجھے تو اس وقت یقین تھا کہ نواز شریف صاحب اب یہ دونوں فریقین کی سیاست کا معاملہ شروع ہو گیا. نواز شریف صاحب پہلے بھی سیاست کر رہے تھے، اسی طرح پی ٹی آئی پہلے بھی سیاست کر رہی تھی صحت کے حوالے سے. تو یہ زیادہ راہ ہموار ہوئی کہ اب جو ہے نا جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے وہ کس طرح کی جانی ہے. پی ٹی آئی نے کوشش کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی، یہ مشروط ان کی یعنی کہ پابند کر کے کہ آپ یہ بانڈ بھریں گے. وہ بانڈ جو ہے وہ اربوں روپے کے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے پہلے ہی مشرقے جمع کرا دیے ہوئے عدالت میں، یعنی کہ ملک سے باہر نہ جانے کے حوالے سے بھی، اور یعنی کہ جب ان کی بیل ہوئی تھی اس حوالے سے بھی جو عدالت نے آرڈر کیا تھا ضمانتی بانڈ جو ہے وہ جمع کرائے ہوئے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے عدالت میں جمع کرائے تو مزید ان سے شورٹی لینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ایک قانونی پہلو ہے، ظاہر ہے اس پر بھی یقیناً ڈسکس ہوگی کہ حکومت عدالتی احکام کے باوجود حکومت نے کیوں یہ شرط لگائی. یہی معاملہ ہے جو ان دونوں پارٹیوں کی سیاست کو اجاگر کرتا ہے. اب دیکھیے اگر حکومت جو ہے ان کو جانے کی اجازت دے دے تو وہ ظاہر ہے اس پر سیدھا لیبل آئے گا کہ دیکھیں جی ان کے وہ دعوے کدھر گئے. یہ جو کہتے تھے کہ ہم نے انصاف کرنا ہے، ہر شہری کی مساوی حیثیت ہے، اور ہر چور ڈاکو کا جو ہے کو ہم نے پکڑنا ہے، گردن زدی کرنا ہے، کسی کو جانے نہیں دینا. تو پھر ہمارا یہ اصول کہا جائے گا اگر ہم ان کو جانے کی اجازت. اس طرح انہوں نے کوشش کی کہ ایسی پابندی لگا لو کہ یہ جا ہی نہ پائے. دوسری طرف نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے، مسلم لیگ نون کا معاملہ، اب ان کے لیے بھی ظاہر ہے ایک ایشو تھا کہ اگر یہ بانڈ بھر کے بھی چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد تو ان کی سیاست تو بالکل زیرو ہو جائے گی. وہ تو اس طرح تو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا حکومت کو بھی اور ان کے دوسرے مخالفین کو بھی کہ دیکھیں انہوں نے ہر صورت کمپرومائز کرنا ہی کرنا تھا. ان کے ایسے دل میں ایسے چور ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پکڑے گئے ہیں تو اب ہماری جو ہے خلاصی نہیں ہونی. تو اس لیے انہوں نے یہ کوشش کی کہ اب جان اگر بچ سکتی ہے، خلاصی ہو سکتی ہے، تو پھر ہم ملک سے باہر جیسے بھی ہے کمپرومائز کر کے اپنی سیاست کا بیڑا کر کے ہم چلے جائیں. اگر یہ چلے جاتے تو یہ لیبل لگ جاتا نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی سیاست پر یہی لیبل لگتا. جس طرح ماضی میں اب جس طرح یہ سامان باندھ کے ٹرکوں میں وہ لاد کر گئے تھے، پتہ نہیں کتنے ٹرنک تھے، کوئی 20 ٹرنک تھے جس میں سامان لاد کر گئے تھے. اس کے بعد یہ جسٹیفیکیشن دینا کہ ہمیں تو جلا وطن کیا گیا تو اس جسٹیفیکیشن کی پھر وہ بے ایمانی ہو جاتی ہے. وہ جبر والی بات تو نہیں. اگر جبر والی بات ہوتی تو آپ اتنا اہتمام کر کے تو ملک سے باہر نہ جاتے نا. اسی طرح اب یہ صورتحال تھی کہ اگر یہ ان کی جو حکومت پابندی لگا رہی ہے کہ آپ یہ بانڈ بھریں، یہ بھر کے آپ چلے جاتے تو آپ پر تو سیدھا وہی لیبل لگتا تھا کہ آپ کی سیاست تو یہ کمپرومائز کی سیاست ہی ہے. آپ اس سے گلو خلاصی کرانا چاہتے تھے، آلریڈی آپ تیار تھے. این آر او جس کا کہا جاتا ہے کہ یہ این آر او لینے کے لیے بےتاب ہے، جو شیخ رشید صاحب بھی کہا کرتے ہیں، تو یہ الزام ان پہ ثابت ہو جاتا کہ یہ واقعی بےتاب تھے این آر او لینے کے لیے. اس لیے یہ دونوں کی اناؤں کا مسئلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کسی کی صحت پر کیا سیاست ہونی چاہیے، کیا اناؤں کا عمل دخل ہونا چاہیے. اگر واقعی نواز شریف صاحب علیل ہے اور ڈاکٹروں کی یہ رائے ہے، متفقہ رائے ہے کہ ان کا علاج ملک کے اندر نہیں ہو سکتا، یہ الگ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ ملک کے اندر علاج کسی مریض کا نہ ہونا بھی ایک بدقسمتی ہوتی ہے کہ ملک میں ایسی فیسیلیٹیشن ہی حکمرانوں نے نہیں کی ہوئی جس میں ان کے اپنے دور اقتدار کے بھی کئی سال موجود ہیں جس میں یہ کر سکتے تھے ایسے انتظامات. تو اس کے ہوتے ہوئے بھی
اگر ڈاکٹروں کی یہ رائے ہے، طے شدہ رائے ہے کہ ان کا علاج ملک سے باہر ہی ہو سکتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کوشن ہونا چاہیے، کوئی کوئی سیاست آڑے نہیں آنی چاہیے اور ان کو بھجوانا چاہیے ملک سے باہر۔ ابھی یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے وہ بانٹ دینے سے نواز شریف صاحب نے۔ اب کابینہ کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہونا ہے، اس میں یہ معاملہ ان کا رکھا جائے گا، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد ہی یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے، نہ انہوں نے مزید کوئی رعایت دینی ہے اور نہ نواز شریف صاحب نے یہ بانڈ بھرنے ہیں، اور وہ ملک میں رہنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ جس طرح آج جس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں، جن کٹھنائیوں کو انہیں سامنا ہے، اس کے پیش نظر اگر انہوں نے مستقبل کی سیاست کرنی ہے تو ان کے لیے یہی صائب راستہ ہے کہ وہ ملک میں ہی رہے اور یہ قوم کو میسج دے کہ ملک اور قوم کی خدمت کو انہوں نے ترجیح دی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی صحت کو ترجیح دے۔ میرا خیال ہے یہی ان کے لیے بہتر سیاست ہوگی۔ ہمارے کلچر میں آصف صاحب یہ ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اس کا عزیز اپنی جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، اناؤں کو قربان کر دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف واقعی بیمار ہیں، عمران خان نے بھی کہا ہے کہ میں نے تحقیقات کروا لی ہے کہ میاں نواز شریف واقعی بیمار ہیں، ان کے خاندان والے بھی یہی کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو جب ان کے خاندان کو سیاست کا تو بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ سیاست کرنی یا نہیں کرنی، سیاست کا کیا بنے گا۔ میاں نواز شریف کی زندگی، ان کی صحت سب سے پہلے ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ دونوں کے لیے مساوی معاملہ ہے، حکمرانوں کو بھی کے لیے بھی تو ہے نا کہ اگر کسی مریض کی زندگی بچانا مقصود ہے اور وہ زندگی صرف بچ سکتی ہے ان کے بیرون ملک جانے سے، تو پھر حکومت کو بھی ایک لینیٹ ویو لینا چاہیے، پھر اسے ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ ان کے لیے پاسبل نہ رہے ملک سے باہر جانا۔ یہ ظاہر تعلیم دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بچتی تعلیم۔ اگر یہ جس طرح ایک پہلے فضا ڈیولپ ہو گئی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیے، نیب نے بھی کہہ دیا کہ یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، اور ان کے اپنے وزراء کے اس وقت وزیر داخلہ کا بھی بیان آیا، شیخ رشید صاحب نے بھی بامر مجبوری کہہ دیا کہ کابینہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں تو کابینہ کے فیصلے کے ساتھ ہوں اور انہیں جانا ہے ملک سے باہر۔ وہ تو کہتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے۔ تو میرا خیال ہے انسانی صحت اگر ہم نے عزیز رکھنی ہے تو یہ دونوں کے لیے پھر یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر سیاست کرنی ہے انہوں نے تو سیاست میں پھر یہی چلتا رہے گا، پھر ایک انسان کی زندگی قربان ہو جائے گی، سیاست کی نظر ہو جائے گی۔ سعید آصف صاحب نے ہمیں وقت دیا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہم اگلا سوال بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا وہ بھی بڑے عروج پر رہا۔ اب مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کی سڑکیں بند کرنے، شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مودی نے سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، سی پیک بند کروانے کے لیے پوری کوشش کی، اور اتفاق سے یہ ساری وہی شاہراہیں ہیں جن کو مولانا فضل الرحمان نے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جو سی پیک کے تحت ہی آتے ہیں۔ تو آپ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے جی۔ ہمیں اگر اس کا آپ نے جائزہ لینا تو پھر ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا جو عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا 2014 میں، اس میں بھی جو ایٹیٹیوڈ اختیار کیا گیا، جو طرز عمل اس وقت اختیار ہوا، اور جس جارحانہ سیاست کی انہوں نے ابتدا کی، اسی طرح لاک ڈاؤن کی پالیسی، اسی طرح بلکہ وہ تو 4 قدم آگے چل گئے۔ جی وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے رہے نا، وہ 2-2.5 سول نافرمانی بل بھی انہوں نے پھاڑے اور پتہ نہیں کیا کیا اعلانات کیے، اور ابھی سوشل میڈیا پر وہ یہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب صدر مملکت جو ہے ان کا بھی ایک چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ کس طرح وہ ریئیکٹ کرتے تھے کہ جب انہوں نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو سڑکیں بند کرنی ہے، یہ اگر انہوں نے بچانا ہے، یعنی یہ عارف الوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے ان کو احساس ہے کہ اس سے لوگوں کا امن و سکون تباہ ہوگا، زندگیاں برباد ہوں گی، بچوں کی جو تھریٹس ہے لائف کو، تو یہ اسکول بند کر دے، تعلیمی ادارے بند کر دے، دفاتر جو ہے وہاں، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ دفاتر کو بند کر دیا، لیکن ہم نے تو یہ اپنے جو سڑکیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانا ہی پہنانا ہے۔ تو اس طرز عمل کو دیکھیں تو اس وقت بھی ایک یہی سوچ سامنے آئی تھی نا کہ چائنا کے صدر نے دورہ کرنا تھا پاکستان کا، اس دھرنے کی وجہ سے ان کا دورہ کینسل ہوا تھا، یہ بھی پاکستان کے مفادات پر ہی ذات پڑی تھی نا۔ یہ بڑی ظالم سیاست ہے، میں کہتا ہوں۔ اس سیاست میں
کسی کو ملک اور قوم کے مفادات کی پاسداری نہیں ہوتی. اس سے گریز کیا جانا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے. آج کا دھرنا جو ہے یہ سبق ہے در حقیقت موجودہ رولنگ پارٹی کے لیے کہ اس سیاست سے ہے ہمیں اجتناب کرنا. ایسی سیاست جس سے ملک اور قوم کے مفادات پر ضرب پڑتی ہو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آج اگر فضل الرحمان صاحب نے اس سیاست کا رخ اختیار کیا ہے جس سے ملک اور قوم کے مفادات پر ضرب پڑ سکتی تو یہ بھی بہت ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. افسوسناک صورتحال ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اس راستے پر نہ جانے دیا جائے. لیکن اگر وہی میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ اگر انائیں حائل رہیں گی ہر فریق کی ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر معاملہ مزید بگڑے گا. سلجھاؤ کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.